You are watching AT Global Network. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, सच क्या है, इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान असीम मलिक का सलाम कबूल कीजिएगा। खुदा करे आप बाखैरियत हों और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके तुफ़ैल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को एक पुरमसरत ज़िंदगी बना दे और आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हों आपकी ज़िंदगी में और खुशगवार माहौल में आप अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ये प्रोग्राम सच क्या है, सच यकीनन जैसा कि आप जानते हैं बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसके बगैर दुनिया कायम भी नहीं रहती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच बोलो बहुत सी बुराइयां दूर हो जाएंगी। और यकीनन जब इंसान सच बोलता है तो उसके बहुत से गुनाह झड़ जाते हैं। जब जिसको भी सच की आदत पड़ जाती है वो यकीनन एक कामिल इंसान, एक सच्चा मुसलमान साबित होता है। ये प्रोग्राम यंग इनकलाब के ताउन से पेश किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में दो बहुत मशहूर मारूफ शख्सियतें स्टूडियो की जीनत बन चुकी हैं। अगर मैं उनका तारुफ ना करवाऊं, तारुफ करवाना मेरे फ़राइज़ में भी शामिल है। हालांकि वो दोनों शख्सियत ऐसी हैं कि उनका वो तारुफ की हरगिज़ मोहताज नहीं, क्या तारुफ करवाया जाए। यंग इनकलाब के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब, जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया मुल्क साहब। मेरे दूसरे मेहमान नाज़रीन यकीनन वो भी अपने तहीं एक अंजुमन हैं, बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से जनाब वाला आपका भी मशकूर हूँ, आपकी तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने ये सियासी प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन असलम तवक्ली साहब ने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि नहीं, इस प्रोग्राम को कुर्बान कर दिया जाए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, क्योंकि एक गुस्ताख ने जसारत की है, मेरे नबी पर उंगली उठाई है, फ़िल्म बनाई है। क्यों ना हम अपने इस फरीज़े को जो मुसलमानों पर लाहक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त और नामूस के बग़ैर दीन कामिल नहीं होता, नामुकम्मल दीन है। अल्लाह को इंसान नहीं पा सकता। किसने बताया अल्लाह कौन है? तो वो मेरे प्यारे नबी। तो मैं मशकूर हूँ जनाब असलम तवक्ली साहब का कि उन्होंने जसारत की। और मैं समझता हूँ कि बेशुमार लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन नबी के साथ सच्चा इश्क दावे तो सभी करते हैं, लेकिन उसका अमली सबूत ये प्रोग्राम है। हम मजबूरी है हमारी कि हम कॉल नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी बातें सुनेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल मोहम्मद असलम तवक्ली साहब से मैं पूछना चाहूँगा, बहैसियत मुसलमान जनाब मोहम्मद असलम तवक्ली साहब, क्या हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नामूस के लिए, मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि चैरिटी बिगेन फ्राम होम, क्या हम उस पर पूरा उतरे हैं? क्या एज़ ए फ़र्द हमने वो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाने में माविन साबित हों? और उस गुस्ताख की कलम को रोकने के लिए, ऐसे गुस्ताखन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाते हैं, उस उंगली को रोकने के लिए इक़दाम किए, उसमें ज़ाती तौर पे हमने क्या अपनी काविश की है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूर में नूरुल्लाह। सबसे पहले मलिक साहब मैं आपका और पूरे अपने अमले का, टीएन के मालकन का, सबका और अल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी वसासत से हम सब इकट्ठे हुए और एक बार फिर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ जिस गुस्ताख ने एक फ़िल्म बनाई है, उस पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि कहते हैं कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। हो सकता है अल्लाह ताला अपने कर्म से, अपने महबूब के सदक़े, अपने प्यारों के सदक़े हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो किसी पर असर कर जाए।
اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں. جہاں تک میرا اپنا ویو ہے، اپنا خیال ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. آقا سے محبت تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وہ آقا، وہ محبوب خدا جس کی طرف اللہ دیکھتا ہے، اللہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، صرف اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہے، اس پر سلام پڑھتا ہے، اس پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں. وہ محبوب جس پر اللہ رشک کرتا ہے اپنے محبوب کو دے کر، اس کی شان کے خلاف کسی نے گستاخی کی ہے اور مسلمانوں نے حق ادا نہیں کیا اب آقا سے محبت کا. ایسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ملک صاحب کہ ہم پوری مسلمان حکومتیں اکٹھی ہو جاتی اور پوری دنیا کی ایمبیسیز کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہیں. میں بار بار ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ یہی ایک نقطہ ہے متحد ہونے کا. پروردگار نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں ایک بہانہ دے دیا تھا، ہمیں ایک ٹائم دے دیا تھا اکٹھا ہونے کا. لیکن افسوس، صد افسوس، مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ ایز اے فرد ہم نے کچھ نہیں کیا، تو میں پوچھنا چاہوں کہ کیا کرنا چاہیے تھا ایز اے فرد؟ دیکھو نا، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورا نہیں ہے، یہ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، یہ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ حکومتی لیول پر ہونا چاہیے تھا. دیکھو نا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کوشچن کیا، آپ کو مثال دیتا ہوں. جب عراق کی وار ہو رہی تھی تو 2 ملین بندے نے جلوس نکالا تھا لندن میں بھی اس میں شامل تھا، ہمارا بڑا بینر تھا. 2 ملین بندے کو حکومتوں نے نہیں دیکھا اور 200 بندہ کھڑا کر کے عراق میں اس کو ڈانس کراتے رہے تو اس کے خلاف کہ یہ اس کے خلاف ہے تو اٹیک کر دیا. یہ میڈیا کا رول ہے نا، یہ حکومتوں کو رہا ہے. یہ جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. حکومتی لیول پر یہ کام کرنا پڑے. پبلک کو یہ مانتے ہی نہیں ہے. پاکستان میں کتنے جلوس نکلے، کیا کچھ ہوا، کوئی مانتے ہیں کسی کو؟ یہ حکومتی لیول. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، پوری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں، پوری دنیا میں جو امبیسیز ہیں، کونسلیٹ ہیں، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ گورنمنٹ لیول پر اس کو ارینج کیا جاتا، ان پروٹیسٹ کو ارینج کیا جاتا اور دنیا کو بتا دیا جاتا کہ اگر ہمارے آقا کے حق میں یہ قانون آپ نہیں بنائیں گے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو سزا دی جائے گی، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کی ایمبیسیاں بھی اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے. بیرون ممالک والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیس دو، ہم پر آپ بم پھینکتے ہیں، ہمیں آپ سے خطرہ ہے. تو میرا یہ پیغام ہے ان those who governments, those who say to us they want peace from everywhere. If you want peace, give peace others. If you want not to be killed, don't kill others. If you want to be loved, love others. This is my message to the other peoples. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس ہو جائے تو دنیا کو پیس دینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ کو دنیا سے محبت کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو قتل نہ کرے تو دوسروں کو قتل مت کرو. یہ پیغام 3 لفظوں میں ایک اتنا بڑا پیغام ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں چین ہو سکتا ہے. محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک پچھلی دفعہ جب میں 17 سال پہلے میں نے ایک سپیچ کی تھی، آپ نے ریکارڈ کیا تھا اس کو. میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان حکومتوں کی ایک نیٹو ہونی چاہیے، ایک یونٹی ہونی چاہیے، جس کا میں نے اس کو فارمولہ دیا تھا. اگر سارے مسلمان کنٹری نہیں اکٹھی ہو جاتی، کم سے کم 5 ملک اکٹھے ہو جائے، ایران ہو جائے، پاکستان ہو جائے، اس وقت عراق کی جنگ نہیں تھی، لیبیا اکٹھا ہو جائے، مصر اکٹھا ہو جائے، یہ سارے بنا کر ایک فوج بنا لیں. جب ہم پر کوئی جارحیت کرے تو ہماری ایک فوج ہو، ہم اس کے مقابلہ کریں. تو اس وقت مطابق اس بیان کو دیکھتے ہوئے دیکھو یہ لوگ اس میسج کو انہوں نے لے کر ہمیں توڑ دیا. ہمارے مسلمانوں نے میسج نہیں لیا. ہمارے مسلمان یہ کہتے تھے یہ بندہ پاگل ہے، انقلاب لانا چاہتا. میں نے کہا ایران جیسے انقلاب یہ پاکستان میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا. خمینی کی طرح کے انقلاب کیا. میں نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو، یہ پاگل ہو گیا بندہ. اب مجھے بتاؤ 17 سال کے بعد اب لوگوں نے میرا ہی پیغام لے لیا. ہر بندہ یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ خمینی جیسا انقلاب چاہیے، اس کے بغیر ملک بقا نہیں ہے. ایران جیسے انقلاب کے بغیر پاکستان کی بقا نہیں ہے. پاکستان میں بھی جب تک ایران جیسا انقلاب نہیں آئے گا ہمارا ملک کامیاب نہیں ہو سکتا. اب میں واپس آپ کے مسئلے کی طرف آتا ہوں. یونٹی پورے ملکوں کی چاہیے. ہر حکومت مسلمان اپنے ایمبیسڈر کو، اپنے کونسلر کو یہ حکم دے کہ جہاں کہیں وہ ہیں وہ پروٹیسٹ کو ارینج کریں اور ان سے بائیکاٹ کریں اور کہیں کہ اس وقت تک ہم آپ سے بائیکاٹ بند نہیں کرتے جب تک قانون نہ بنا دیا جائے کہ ہمارے آقا کے خلاف کوئی ایسا بندہ گستاخی نہیں کر سکے، بلکہ کسی انبیاء کے خلاف کوئی بندہ گستاخی کرے گا تو سزا دی جائے گی. یہ قانون بننا چاہیے. یہی میرا پیغام ہے. اچھا، ایز اے فرد میں پھر وہی سوال دہرانا چاہوں گا کہ فرد کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے حکومت کے پڑے میں ڈال دیا سب کچھ کہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی. بینگ مسلم میرا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ جتنی آپ کی محبت ہے
اتنا آپ آواز اٹھائیں کہ ہمارے آقا کے خلاف یہ گستاخی یہ کیوں کی گئی ہے. آپ آواز اٹھا رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر, میں بھی اٹھا رہا ہوں اور سارے لوگ اٹھا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر, اور پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, آواز پبلک اٹھا رہی ہے, اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک فرد ہونے کا, جو آپ نے کہا ہے کہ اپنے علاقے کے جو MNA ہیں, MP ہیں, ان کے گھروں کا گھراؤ کر لیں کہ تم کو ہم نے چنا تھا, تم نے ایمبیسی میں جا کر حق ادا نہیں کیا, تم ہمارے نمائندے نہیں بنے, تم نے ہماری آواز وہاں نہیں اٹھائی, آپ کو استعفیٰ دینا, ابھی آپ استعفیٰ دینے. اگر ہر علاقے میں پوری دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں اپنے اپنے نمائندوں کا گھراؤ کر لیں کہ تم نے ہمارا حق نہیں دیا گیا, ہمارے پاس کچھ کہتے ہو, مسئلے میں کچھ کہتے ہو, آج استعفیٰ چاہیے, تو خدا کی قسم یہ 7 دن کے اندر پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے, یہ حل ہو سکتا ہے. اچھا توکل صاحب, کتنے افسوس کی بات ہے, کہنا پڑتا افسوس ہے. ایک فرد واحد کے خلاف اگر انگلی اٹھاتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, تو قانون لاگو ہو جاتا ہے. بہت سے ممالک میں ایسا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملینز لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں, جب اس پہ انگلی اٹھائی جاتی تو قانون نہیں ہے. وہ آقا, جو آپ نے کہا کہ جی آقا کی شان میں, آقا کی شان کو بڑھانے کے لیے پروگرام کرنے چاہیے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وارا فان اللہ کا ذکر, اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب آنے والا دن آپ کا جو اگلے دن سے بہتر ہوگا. اب ذرا اندازہ لگا رہے ہیں, جس محبوب کے بارے میں رب کہہ رہا ہے, جو سب کا رب ہے, جو پاورفل ہستی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا میں نے ذکر بلند کر دیا اور ہر دن آنے والا بہتر ہوگا, تو کوئی بندہ دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو گرانے والا؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن اس کے باوجود اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں, میں نے تم کو اپنا محبوب دیا, سبحان اللہ. وہ محبوب جو میں نے کسی کو نہیں دیا. میں نے کتنے پیغمبر بھیجے, کتنے رسول بھیجے, ان کی امتوں کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. جب میں نے اپنا محبوب خدا آقا حضور جو سردار ہیں انبیاء کے, جب میں نے ان کو بھیجا تو امت کو کہا کہ میں نے آپ پر احسان کیا. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں, جب آپ رب یہ کہے گا تم پر میں نے احسان کیا, یہ تحفہ دے کر, سب سے بڑا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ رب فرما رہا ہے کہ یہ میرا آخری تحفہ ہے تمہارے لیے, اس کی وجہ سے تم پر میں نے احسان کیا. باقی چھوٹے چھوٹے احسان تو بہت اللہ نے کیے, یہ سب سے آخری احسان تحفہ ہے. تو جو تحفہ عظیم ہستی ہے جس کی حفاظت رب کرتا ہے, رب کر سکتا ہے نا. رب چاہے تو دنیا کو درختوں سے آگا دے, زمین سے آگا دے, ماں باپ کو بنا دیے. مجھے افسوس ہوا اس دن میں پروگرام سن رہا تھا, بلکہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں کے پروگرام سنتا ہوں. آزاد کشمیر کے صدر بھی بیان دے رہے, ڈپلیکیٹ یعنی کہ پولیٹیکل بیان دیتے ہیں کہ امریکہ نے کہا یہ حق نہیں تھا, اس کا فلانا حق نہیں تھا, اس فلانے بندے کا یہ حق نہیں تھا. مجھے سن کر افسوس ہو رہا تھا, بلکہ کئی ٹی وی پر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جی امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا. اور ظالموں, اگر امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا تو جس دن یہ کام ہوا تھا دوسرے دن پھر ڈرون حملہ کیوں کیا گیا, ہمارے بچوں کا شہید کیا گیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اگر ان پر آج حملہ کریں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے. یہ شوشہ ہو, یہ تو مکمل یقین کرانے کی بات ہے نا. آج کسی نے فلم بنائی ہے, گستاخانہ فلم بنائی ہے, تو پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری دن اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ہمارے ملک پر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی ممبر آ کر یہ کہے کہ اس کا ہاتھ نہیں امریکہ نہیں, تو وہ بھی اپنے امان کی حفاظت کر لے, اس کا امان بھی نہیں رہا. کیونکہ اس فلم کے پیچھے اس کنٹری کا ہاتھ ہے جس کنٹری میں بنائی گئی ہے, جس کنٹری نے ہماری بات نہیں سنی, اب تک قانون نہیں بنا. UN کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ UN نے آج تک ہماری بات نہیں سنی. UN کو بھی ہماری بات سننی پڑے گی اور ایک ایسا قانون بنانا پڑے گا کہ آقا حضور کے خلاف اگر کسی نے بات کی تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے. بلکہ تمام نبی جو سب نبیوں کے خلاف, سب کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی آواز نہ اٹھائے جس سے ان کی شان میں کمی ہو. ایک ایسی قوم جس کا یہ ایک ہولوکاسٹ ہوا تھا جنگ عظیم میں, تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بنایا تھا. اس کے خلاف ایک بات آپ بات کریں کہ یہ نہیں ہوا تھا یا اس کے خلاف یہ غلط ہے تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی امت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, تو جو اربوں کے حساب کی امت ہے, جو آقا نبیوں کے سردار ہیں, ان کے خلاف فلمیں بڑھ رہی ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کو ترہ امتیاز یہ ہے, نہ صرف اپنے نبی کا احترام کرتے, دوسرے انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں مسلمان. بلکہ ان لوگوں کو جو فلمیں بنا رہے ہیں, یہ جو قوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, ان کو بھی چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, اگر ان کے ساتھ گستاخی ہوگی
تو اگر سر لیڈر کے خلاف گستاخی ہو رہی ہے تو جو نیچے والے ہیں ان کی بھی گستاخی ہو رہی ہے. لیکن توکلی صاحب جو ہماری کرسچن کمیونٹی پاکستان میں انہوں نے پورا میں ساتھ یہ نہیں دیا کہہ رہا, وہ ساتھ آئے ہیں, میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, انہوں نے ساتھ دیا ہے, انہوں نے ساتھ دیا ہے, بلکہ ان کے خلاف زیادتی بھی کی ہے, ان کے چرچ جلا دیے کہ شرارتی لوگوں نے. میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مل جل کر صحیح جوز کو بھی, مسلمانوں کو بھی, جتنے بھی مذہب دنیا میں ہیں سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے کہ کسی بھی نبی کے خلاف, کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کے خلاف, جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے. اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف سزا دی جائے گی, اس کے خلاف قانون بنایا جائے. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں کرتے تو مسلمانوں کو چاہیے, کم از کم مسلمانوں کو چاہیے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائے. میں آج پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے کہ مسلمان سب ملکوں کو اکٹھا ہو کر ایک اپنی یونٹی بنانی چاہیے, ایک ایسا UN بنانا چاہیے یا نیٹو بنانا چاہیے, اور اس کی ایک فوج ہونی چاہیے. جب ہم پر کوئی جہریت کرے تو ہم ان کے خلاف ایک فوج کا مقابلہ کریں, اس کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا, بہت بڑا بیان ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میری اپنی زندگی ہے, داؤ پر لگاتا ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, مجھے میرے آقا اور اللہ کی مجھے ان کا ساتھ چاہیے, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ میرا آخر یہ پیغام ہے, سب مسلمانوں کو اپنی ایک UN بنانی چاہیے, ایک نیٹو بنانی چاہیے, ایک فوج بنانی چاہیے, ان کا ایک کمانڈر ہو. جب ہم پر جاری ہو تو سارے اس کے خلاف جنگ کریں. یہ میرا پیغام ہے. دوسری بات یہ ہے, پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا, ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے, بے حس ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, پیپلز پارٹی کوئی بندہ, عمران خان صاحب اور کوئی لیڈر بھی اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوا. مجھے عوام بے روح میں اپنی قوم کو پوچھتا ہوں, اور میری قوم جن کے جھنڈے اٹھا کر پھرتے ہو, جن کے بینر لگا کر پھرتے ہو, جن کے نعرے لگا کر پھرتے ہو, تمہارے محبوب کے خلاف, تمہارے آقا کے خلاف گستاخی ہوئی ہے, وہ لیڈر تمہارے ساتھ نہیں دے. تو اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو ہم اپنے امان کی حفاظت کر لیں. یہی میرا پیغام. بہت شکریہ جی, بہت انداز بیاں, گرچہ میرا شوق نہیں شاہد کے اتر چاہے تیرے دل میں میری بات. توکلی صاحب نے جو باتیں کہیں ان کے دل کی آواز ہے. یہ ہر جو مسلمان ہے, جو جذبہ رکھتا ہے, جو نبی سے عقیدت رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, عشق رسول ہونے کا یہ ثبوت ہے جو ان کے جذبات ہیں, اور قدر کرنی چاہیے. بینگ مسلم ایسے جذبات جو بھی ہیں, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اسی طرح اپنے تئیں جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے, ملک صاحب نہ ہٹے. خدا کی قسم, اگر میں پاکستان کا صدر ہوتا تو میں اسی دن سب امبیسیز کو باہر نکال دیتا, اور بہانہ یہ بناتا, بتا رہا ہوں ٹی وی پر, بہانہ بھی بناتا کیونکہ اللہ نے مجھے بہانہ دیا تھا, بہانہ بناتا ہوں کہ سیکیورٹی رسک ہے, سب امبیسی ہماری قوم اٹھ کھڑی ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے, سب نکل جاؤ, اور اس وقت واپس نہ مت آنا جب تک میرے محبوب کے آقا کے خلاف قانون سازی نہ ہو جائے کہ اس کے خلاف گستاخی کرے گا کوئی تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ قانون بناؤ گے تو واپس آؤ گے, ورنہ ہم اکیلے جئیں گے, اکیلے مریں گے. ماشاءاللہ, اپنے تئیں کوشش جاری رکھیں گے. یہ اب میرے ساتھ ایک معزز مہمان جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, سید فدا حسین بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو ان کے جذبات احساسات جیسا کہ توکلی صاحب کے ایک ڈیفرنٹ انداز ہے, لیکن واجب الاحترام ہے, قدر کے قابل ہیں, ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. اب میں سید فدا حسین بخاری صاحب سے یہی سوال دہرانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی حکومت نے یہ نہیں کیا, سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. بینگ فرد کہ ہم نے کیا کیا اپنے نبی کے لیے, ہم ان کی امت ہیں, ہمیں انہوں نے اللہ سے ملایا ہے, ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے, سلیقہ سکھایا ہے. آج ہم دنیا میں جو کچھ بھی ہیں انہی کی وجہ سے ہیں, بلکہ پوری دنیا پہ احسان کیا ان کا. رحمت العالمین ہیں, تمام جہانوں کے رحمت کا منبع ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک انمول تحفہ ہمیں عطا کیا ہے. تو ہم کس حد تک جو ہمارے فرائض میں شامل تھا کہ اس نبی کا احترام ہم کر سکتے تھے, کیا اس پہ ہم پورا اترے ہیں یا نہیں؟ تو سید فدا حسین بخاری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ماجرا کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد, والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून। बहुत शुक्रिया जनाब अज़ीम मलिक साहब कि आपने मुझे मौका दिया, और जनाब क़िबला तवक्कुली साहब आपके भी ममनून हैं कि इस प्रोग्राम में हम इकट्ठे हुए और आपने अपने बेहतरीन ख़यालात का इजहार अपने मखसूस अंदाज में किया है, और वाक़ई आपने अपने जज्बात जो हैं वो नाज़रीन तक पहुँचाए। मैंने जिस आया मजीदा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, हुवल्लज़ी, वही खुदा है, अरसला रसूलहू, जिसने अपने रसूल को भेजा, बिल हुदा, हदायत के साथ, व दीनिल हक़, और ऐसा दीन जो हक़ है, दीन हक़ के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि वो अपने दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। वलौ करहल मुशरिकून, अगरचे ये मुशरिकों को बात नागवार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कायनात ने रहमत बनकर आए, अल्लाह तबारक ताला ने अपने लिए जो कुरान मजीद में पहली सूरह फातिहा जिसमें फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कहो कि हम्द है उस परवरदिगार की जो आलमीन का रब है, यानी मा सिवाय अल्लाह जो कुछ है वो उसका रब है। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, हाँ आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जहाँ जहाँ मखलूक है, जैसी मखलूक है, यानी हदीसों में है कि 18,000 आलम हैं, तो आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वो नबी हैं जो सादर अव्वल है, जो मौजूद अव्वल हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, जो मकसूद कायनात हैं। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो इस कायनात को पैदा ही न करता। ये वो नबी है कि जिसके सदक़े में बाकी सारे अम्बिया जो हैं वो इन्हीं के सदक़े में वजूद में आए। हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब अल्लाह तबारक ताला ने खल्क़ किया, वो नूर जब सजदे में गिरा तो फिर जब उस नूर ने सर उठाया तो उस नूर से 1,24,000 कतरे गिरे। अल्लाह तबारक ताला ने उन नूरानी कतरों से एक नबी को पैदा किया। ये वो ज़ात है, ये वो हस्ती है कि जिसके लिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा पैदा किया है, और उस पर अल्लाह तबारक ताला भी दरूद भेजता है, उसके मलाइका भी दरूद भेजते हैं। जिस पर अल्लाह खुद दरूद भेजे उसके मलाइका दरूद भेजे, और हमें हुक्म दिया जाए कि तुम भी दरूद पढ़ो और उसके के लिए सलाम भी कहो, और ऐसे तस्लीम रहो जैसे तस्लीम रहने का हक। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ऐसी हस्ती जो कि कायनात के लिए फ़ख्र मौजूदात है, ऐसी हस्ती के ख़िलाफ़ जब फिल्म बनी, और ये को पहला मौका नहीं है, उससे पहले भी किताबें लिखी गईं, उससे पहले भी कार्टून शाया हुए, और अब ये अमेरिका में ये फिल्म बनाई गई है। मुसलमानों में से कोई गलत काम करता है तो उसको पूरे मुसलमानों पर थोप दिया जाता है, ये मुसलमान दहशतगर्द हैं। और जब मुल्क में अपने में बनी फिल्म तो कुछ दिन के लिए तो वो अमरीकी गुस्ताख फिल्म रही, और फिर अमरीकी लफ्ज़ हटा लिया गया, फिर खाली गुस्ताख फिल्म बन गई। और अब आप देखते हैं, और उसको मीडिया की आज़ादी का नाम दिया गया, उसको मीडिया कहा गया कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जिस हस्ती को मानने वाले 1,50 करोड़ इंसान जिसका कलमा पढ़ रहे, दुनिया की आबादी 7 अरब है, तो उसमें से 1.5 अरब, हर 5वां आदमी जो है मुसलमान है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा जब ये कहता है कि यह हकूक़ इंसानी का लंबरदार है, तो क्या 1.5 अरब इंसानों के हकूक़ नहीं है?
کہ جس ہستی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب تمہارے ملکوں میں تم حیوانات کے لیے قانون بناتے ہو، ماحولیات کے قانون بناتے ہو، اور کہتے ہو کہ جناب ابھی جیسے کہ قبلہ توکلی صاحب نے کہا کہ وہ جو ہولوکاسٹ کا وہ جو ہے سلسلہ، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو کہتے ہو کہ خبردار اس کے خلاف، یہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کیا ہوا، سچ ہے، غلط ہے، کیا ہے، یعنی ایک محقق تحقیق بھی نہیں کر سکتا، اس پر تم نے قانون بنایا ہوا ہے۔ اور جو اس دنیا میں مزے کی بات یہ ہے مسلمان ان کا بھی احترام کرتے ہیں، جی اس نبی کا بھی احترام جی بے شک، کیونکہ ہم تو تمام نبی جتنے بھی 1,24,000 نبی ہیں سب کا احترام کرتے ہیں، اور واجب ہے ہم پر کے احترام کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ علامہ صاحب ایک تھوڑا سا آگے اس کو بھی بڑھائیں کہ کل امریکہ کے صدر نے یہ کہا کہ جو امریکہ کے خلاف بات کرے گا ہم ان کو سبق سکھائیں گے، جو امریکہ کے خلاف بات کرے ان کو تو وہ سبق سکھائیں گے، جو آقا کے خلاف بات کرے اس کو جو فریڈم سپیچ دیتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ جی جی بسم اور اللہ۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور یہ دین جو ہے نا تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور تمام ادیان پر جب دین اسلام غلبہ پائے گا تو یہ چونکہ آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی تو یہ مین وجہ ہے۔ اب دیکھیں سب سے آخر میں تو رسول پاک کے دین لے کے آئے نا جی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ان کی تعداد دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کے بعد والے آئے، اور اس کے بعد رسول پاک۔ تو دن بدن چونکہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی پیشگوئی جو ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ، اور پوری ہونے والی ہے، تو لہٰذا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ایسی کوئی توہین آمیز بات کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے ایمان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ تو مسلمان جو ہیں یہ الحمدللہ چاہے کوئی اپنے طور کسی بھی مسلک اور کسی بھی مقطع فکر کا ہو، لیکن آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہے، تو رسول پاک کا عشق جو ہے ہماری روح میں ہے، اور تڑپ رکھتا ہے، جو ہیں وہ رسول پاک پر اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ میں قانون سازی ہو، اسی طرح امریکہ میں ہو، اس ملک میں ہو، جہاں جہاں ملک ہیں تمام ملکوں میں، کہ جو نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس طرح جو پچھلے نبی ہیں، یعنی جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو آئے ہیں بن کر اللہ کے جو سفیر اور اللہ کے نمائندے، ان کی جو کوئی بھی توہین نہ کرے اور اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، جیسا کہ ابھی قبلہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح سے ہوا کہ وہاں پر اصل تو چاہیے تھا کہ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں، یہ جو قیادتیں کر رہے ہیں، رہنمائی کا دم بھرتے ہیں، جی ہم رہنما لوگوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں رہنمایا دلوں کو جیت تو لیتے ان کو چاہیے تھا کہ پھر یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ رسول کریم کی ذات کا مسئلہ ہے، تو اس پر تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور باقی جو مسئلے ہیں چھوٹے موٹے، اور اس پر ابھی یہی جو واقعہ ہوا ملالہ والا جو واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہمیں دکھ ہے کہ یعنی تمام انسان محترم ہیں، تمام بیٹیاں، بہو، بیویاں، سب کی مائیں، بہنیں، سب کا احترام ہونا چاہیے، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہوا ہم اس کو بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ میڈیا والے اصل مسئلہ جو اٹھا ہوا تھا دنیا میں اور تمام مسلمان ملکوں میں یہ سلسلہ تھا، اس کو کس طریقے سے موڑ دیا جاتا ہے دوسری طرف کوئی نیا سا ایشو اٹھا کے، یا یہ کہ اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بھئی وہ ڈرون حملے یا وہ بلکہ ایسا ہوا بلکہ پاکستان میں ایسا ہوا صدر مملکت سے لے کے نچلی جو قیادت ہے وہ سب چیخ اٹھی، لیکن نبی کے لیے سب خاموش رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ملک پورا ملک ہل گیا ہے ایک بچی کے مسئلے پر، اور آقا کے خلاف جو فلم بنائی ہے گستاخ ہے نا، وہ دبا دیا گیا ہے۔ کتنی بے حسی ہے یار۔ جی اور ابھی تک دیکھیں نہ وہ امریکہ والے اس کو لے رہے ہیں واپس، نہ وہ جو گوگل اور اس وقت جو یعنی یہ فلم چل رہی ہے یوٹیوب یا جو، یعنی یہ مسلمانوں کی آواز کو اور 1.5 ارب انسانوں کے جذبات کو کوئی اہمیت نہیں جاتی۔ اور بہترین حال اسی کا یہی ہے، جیسا کہ قبلہ نے بھی کہا کہ ہمارے 57 ملک ہیں، اور 57 ملک اگر احتجاج کا طریقہ صحیح استعمال کرتے اور اپنے اپنے ملک سے اپنے جو سفیر ہیں ان کے بلاتے ان کو اور احتجاجی مراسلے دیتے اور کہتے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کو ختم کریں،
اور صرف کنڈم کر دینا جی یہ ہم بھی اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ فریڈم جو ہے ایک روایتی انداز میں عجیب ہے، یہ روایتی انداز میں احتجاج کیا گیا جی ہاں، نہ کہ یہ عقل میں آتی ہے بات، نہ شریعت میں آتی ہے، نہ اخلاق میں آتی ہے، نہ یہ انسانیت میں آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چھٹی کر دی جی ہم نے عشق رسول جو ہے اس کا ثبوت دے دیا، یہ کیا کافی تھا؟ ایک اسلامی ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، جس اللہ کے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو حکومتیں ملی، ملک صاحب ان کو آنکھیں ملی، چہرہ ملا، بدن ملا، ماں باپ ملے، بہن بھائی ملے، یہ سب کچھ ملا، اس آقا کے خلاف فلم بنی ہے، گستاخی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو موڑ دیا ہے۔ کیا میڈیا والے، پاکستان کے میڈیا والے بھی غدار ہیں؟ پاکستان کے میڈیا والوں کو چاہیے تھا کہ آقا کے حضور کے خلاف کے یہ مسئلے کو دبایا نہ جاتا، اس مسئلے کو چلاتے رہتے کیونکہ میڈیا کا آواز سنی جاتی ہے۔ میڈیا والوں کا بھی یہ میڈیا، ہمارے پاکستان کے میڈیا والے، میں کہتا ہوں مسلمان ہی رہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو آقا کی شان کے خلاف گستاخی کرنے کے خلاف بک جائے اور جھکے نہیں۔ تو ہمارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے پاکستان میں؟ ان کا میڈیا، ان کا میڈیا، حکومت ہمارے کے خلاف کوئی بات کر دے تو میڈیا سے میڈیا ایک بات چلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں میڈیا نے اس کو گول کر کے رکھ دیا، اور ایک بچی کا مسئلہ، وہ تو اچھی بات ہے، ہماری بچی ہے، کرنا چاہیے، لیکن کیا ضروری، کیا مین مسئلہ کیا ہے؟ آقا کے صدقے وہ بچی ملی ہے نا، آقا کے صدقے حکومت ملی ہے نا، آقا کے صدقے سب کچھ ملا ہے نا۔ جس آقا کے صدقے سب کچھ ملا ہے اس مسئلے کو دبا کر دوسرا ملکہ اٹھانا بے حسی نہیں تھا اور کیا ہے؟ جی اسلم تبغلی صاحب کے جذبات ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، یقیناً ہر مسلمان جو ہے جو بھی ایمان رکھتا ہے دل میں، اس کے ایمان کی رتی بھی ہے تو یقیناً ایسے ہی جذبات کا اظہار کرے گا، ان کا اپنا اظہار خیال کا ایک انداز ہے۔ جی علامہ صاحب، ایز اے فرد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے روٹی روزی کے مسئلے میں احتجاج کرتے ہیں، آپ دیکھیے کسی کارخانے والوں کو تنخواہیں نہ ملی تو کس طرح سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کس طرح سے وہ قمیضیں اتاری ہوتی ہیں، بعض نے روٹیاں گلے میں لٹکائی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ، کوئی جناب یہ صحافیوں کا مسئلہ ہے، وہ ان کی یونین ہے وہ آ جاتی ہے کسی طرح۔ یعنی ہم نے رسول پاک کے مسئلے کو اپنی دنیاوی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے اتنی جلدی فراموش کر دیا ہے۔ تو اس کو احتجاج جو ہے پرامن جاری رہنا چاہیے، اور اس میں بھی یعنی قانون ایسا جب تک نہ بن جائے، کیونکہ ملک بھی ہمارے ہیں نا جی، یہ تو ملک بھی اپنے ہیں، اور اس میں احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور سلسلے کو جاری رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے امن کا، سلامتی کا، پیس کا مذہب ہے، بے شک وہ کسی کو یعنی یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کی جان، مال اور عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے۔ توازن، عدالت اس کا مذہب ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہوئی ہے بات، گستاخ فلم جو بنی ہے، اس پر پرامن احتجاج جاری رہنا چاہیے، اور حکومتوں کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ بے شک یعنی جو حاکم جو ہے مسلمانوں کا خصوصاً، تو وہ عادل نہیں ہے اور وہ انصاف نہیں کر رہا، اور ان کو جو رسول کریم کے صدقے میں یہ حکومتیں ملی ہیں، اور ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا کہ رسول پاک کی عزت و حرمت اور ناموس ان سب پر یعنی حرف ڈالنے کی کوشش کی۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو یہ تو یعنی میں کیا کہوں کہ یہ تو ہمیں چن لیا، یہ تو ہمیں چن لیا، اور دشمن بھونکے اس کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے عرفہ و اعلیٰ کیا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے ان پر اپنی جان کو نچھاور کرنا فخر سمجھتا ہے۔ لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ سامنے آئیں، سب لوگ متحد ہو جائیں۔ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے تم کو اپنا ایک عظیم تحفہ دیا تھا، تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ مسلمانوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کو جو میں نے تحفہ دیا تھا، میرا محبوب، کیا اس کی عزت کے خلاف جو بات ہوگی تم نے اس کا حق ادا کیا، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں
ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوگی اس موقع پہ، آئندہ کا لاہ عمل اگر انہیں کوئی ایسا درس دیا جائے کہ بھائی تم سے یہ غلطی تو ہوئی، لیکن اب جو عزت ناموس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ قدم اٹھائیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس وہ ایک چٹھی ہوتی ہے یا سٹیمپ لگتی ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے یہ حضور کے جو گستاخانہ فلم ہے اس کو پس پش ڈال کر اپنی اس چٹھی کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ سر پہلے دو لفظ میں دیتا ہوں، پھر مولانا صاحب سے پورا سنتے ہیں. جب تک یہ ذہن میں بات نہیں رکھی جائے گی کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، آقا رحمۃ اللہ عالمین ہے، ہر چیز انہوں نے دینی ہے، ہر چیز وہ تقسیم کرتے ہیں، اس وقت مسئلہ حل ہونے والا نہیں. جب تک یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ نے پیسہ دینا ہے، فلاں بندے نے پیسہ دینا ہے، اس وقت مسئلہ حل، وہ چٹھی والا مسئلہ آ جائے گا. جب تک سارے مسلمان اکٹھے ہو کر یہ حکمت عملی ادا نہیں کرتے کہ سب حکومتوں کی ایمبیسیز کو کہیں گے آپ جائیں جی ہمارے آقا کے خلاف اپنے گستاخی کی ہے، وہ آقا جو رب جو محبوب خدا ہے، اس وقت ہم آپ سے ڈیل نہیں کرتے، ہم بھوکے مرنا پسند کرتے ہیں، اپنے آقا کے خلاف گستاخی پسند نہیں کرتے، آپ جائیں جی پہلے قانون بنا کر لے آئیں اور پھر ہم سے بات کر دیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا. جب پورے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. ایک ایک کر کے آپ کو مار رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ توکلی صاحب اب کیا بات کرتے ہیں؟ اب تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی کہا جاتا ہے میڈیا پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھا گیا اور اسی کے نام پر عمل تو نہیں ہو رہا نا. لیکن آج اس کو رد کیا جاتا ہے. وہ کہتے نہیں یہ کلمے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ تو کوئی کلمہ، یہ نعرہ بلند ہی نہیں ہوا، یہ بابنگے دوہل. اللہ نے چانس دیا نا، میں ان کو بتاؤں گا کوئی باپ آ گیا کہ کلمے کو بن گیا، میں ان کو بتاؤں گا. اللہ نے مجھے چانس دیا تھا، میں ان کو بتاؤں گا، اس قوم کو بھی بتاؤں گا کہ یہ کلمے کے نام پر ملا کر نہیں. بلکہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، واچ کر رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی میں 5 سال کا بچہ تھا تو میں خواتین کے ساتھ مل کر میں نے یہ نعرہ لگایا عملی طور پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، اور میں نے بھی اپنے والدین سے یہی سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہر شخص نے یہ سنا، لیکن آج میڈیا بیٹھ کر رد کر رہا ہے اس بات کو. میڈیا میں بیٹھ کے ہمارے رہنما یہ کہتے نہیں جی کلمے کے لیے تو ملک نہیں بنا. سارا میڈیا اتنے افسوس کی بات یہ ہے بکے ہوئے سارے. پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ بھی اکثریت وہ بکی ہوئی ہے، اور اسی طرح صحافیوں میں بھی کچھ لوگ ایماندار ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ وہیں سے ہی چٹھی کا انتظار ہے. چٹھی آئی ہے. تو لہٰذا پاکستان جو ہے نا اب جس طریقے سے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، 5 سال کے بعد چٹھی آتی ہے نا، جی ہاں، تو اس کا انتظار ہے. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری باری جو ہے نا وہ پیچھے نہ لے جائے، باری پیچھے نہ چلی جائے. جیسا کہ قبلۃ وکری صاحب نے شروع کی گفتگو میں کہا کہ جس طرح سے امام خمینی انقلاب لے کر آئے اور قوم کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا، اور اب وہ تنہا جو ہے، ابھی تو اس وقت تو جب وہ انقلاب آیا تھا اس وقت تو روس بھی خلاف تھا، امریکہ بھی خلاف تھا، باقی سارے خلاف تھے، تو یہ سارے مل کے عراق کو مدد بھی دے رہے تھے. وہ جنگ بھی 8 سالہ اس پر مسلط کر دی کہ ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اسی طرح سے بڑی عزت اور ہمت اور بردباری کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ اور عوام کا ساتھ. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو یو این او کا اجلاس ہوتا ہے سالانہ، جس میں سارے سربراہ جاتے ہیں، ہمارے صدر محترم بھی گئے تھے، ایران کے صدر بھی گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو ابھی ضرورت ہے دنیا کی نئی لیڈرشپ کی، بے شک وہ جو صالح ہو، جو نیک ہو، جو اس دنیا کے مسائل کو حل کرے. یہ جو ہے نا لوگ خصوصاً جو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے اور جو یو این او کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ جناب گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، تو ابھی ضرورت ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں، یہ 57 ملک ہیں، کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نہیں دی؟ ان کے پاس تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، افرادی قوت ہے، اور زمین ہے، اور دریا ہیں، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. نہیں ہے تو صالح اور نیک اور سچی اور مسلمان اور دین دیار قیادت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جناب خود ہی اڈے دے رہے ہیں، خود ہی مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، خود ہی جناب یار ایک بات سے سب کے نہیں لیتے. ایک اکیلا ایران ملک ہے، پوری دنیا سے کے سامنے کھڑا ہے، فتوے لگائے گا تو وہ لگائے گا، ہر کام کرے گا تو وہ اکیلا ملک کھڑا ہو جاتا ہے. باقی مسلمانوں کا کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں متحد ہوتے؟ اگر یہ متحد ہو جائے اس طرح تو کسی کی جرت ہے آپ پر آنکھ بھی اٹھا سکے. آج تو یہ بات کی جاتی ہے کہ خونی انقلاب آئے پاکستان میں، آئے گا. لوگ کہتے ہیں
اب تو امام خمینی سے آگے بڑھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی خونی انقلاب آنا چاہیے تاکہ قوم سدھر جائے. اچھا ایک سوال اصل میں ملک صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جسم میں اگر کوئی حصہ جہاں کینسر ہو جاتا ہے یا پھوڑا ایسا ہو جاتا ہے تو جب تک اس کو کاٹا نہیں جائے گا وہ پورا جسم میں وہ سرایت کرتا رہے گا تو پورے جسم کی انرجی کو، قوت کو، خون کو خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے جو لوگ جو سال ہا سال سے ہمارے ملک کے عزیز خصوصاً پاکستان کو وہ چوس رہے ہیں اور وہی اس ملک کے دشمن ہیں جو کہ ملک میں ایک صالح اور دیندار کی عادت کو نہیں ابھرنے دیتے، اور وہی جاگیردار ہوتے ہیں یا پھر ان کے بیٹے ہوتے ہیں، انہی کے داماد ہوتے ہیں. ابھی کل کا ہی آپ نے واقعہ دیکھا ہے نا جی، تو وہ کس طرح سے وہ چیف منسٹر صاحب کے داماد اور وہ بیٹی اور وہ سارا کس طریقے سے وہ بیکری پہ حملہ کیا گیا اور کس طرح سے اس کو مارتے ہوئے گھسیٹ کے لے گئے. اگر یعنی اس طرح کے حکمران ہوں گے کہ جو اپنی ذات کی خاطر کہ جی ان کا سالگرہ کا کیک یا کوئی کیک نہیں بنا سکے ٹائم پر یا نہیں انہوں نے بنایا، اس پر تو ایکشن لیا گیا اور وہ حکومت فورس بنائی گئی ہے اس کو لایا گیا، اور نبی کریم کی عزت و حرمت کا سوال ہے تو اس وقت نہیں آتے میدان میں. اچھا 3 دن ہو گئے میڈیا پر یہی دکھایا جا رہا ہے جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ پیچھے ڈال دینا. اچھا کشمیر کا مسئلہ کہاں گیا؟ یہ تو اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی ہے، آج کشمیر پہ کوئی نہیں بولتا، خاموش ہیں. یار جو قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی اس پر نہیں بول رہی، کشمیر پر کیا بولے گی؟ بے حس ہو گئے ہیں یہ. جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یونٹی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہونے والا. ان کو یونٹی کرنی ہوگی سب کو. جی علامہ صاحب یہ جو تمام مسائل ہیں جیسے اب کشمیر کا مسئلہ ہے نظر انداز کر دیا گیا، عوام ظاہر ہے جی اب تو کہا گیا کہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ پسندیدہ ملک قرار دے ہے، دیے اپنی گئے، تجارت کرو، اور وہ یعنی اصل معاملہ جو ہے وہ تو لٹکایا گیا ہے. اور اسی طرح سے یعنی یہ 3-4 جنگیں جو لڑی گئیں اور قوم اور ملک کا پیسہ ضائع ہوا، تو وہ کیا میں کیا سمجھوں؟ آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ وہ زیان کیا گیا، عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی، توہین کی گئی، عوام کے پیسے کو دریا میں سمندر میں بہا دیا. صحیح لیڈرشپ چاہیے جی. ایک ہی حل ہے اس کا، وہی کہ آپس میں جو قوم متحد ہو جائے اور لیڈرشپ دیانتدار اور صالح کی عادت ہو، پھر ہی ہو سکتا ہے. وَإِلَّا جو آدمی اسی لیے ڈرتا رہے کہ اگر میں نے ان کا کہا نہ مانا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسی طریقے سے. علامہ صاحب کیسے ہوگا؟ جی کیسے ہوگا؟ ایک بچی کے لیے قوم بٹ گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی اس وقت واضح طور پہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ اس میں سیاسی رہنماؤں نے اپنا اہم کردار نہیں ادا کیا، یہ موقع دیا گیا تھا. میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ جب علماء اور عمراء فاسد ہو جائیں تو قوم فاسد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمارے علماء بھی فاسد ہوئے ہیں اور ہمارے عمراء یعنی حکماء جو ہیں وہ بھی فاسد ہوئے ہیں. ہمارے علماء جو ہیں ان کو بھی کہیں سے سیٹ ویٹ مل جائے کوئی سینٹ کی تو وہ سارا ہی پچھلا رول بیک کر لیتے ہماری قوم بھی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر جیسا کردار علماء کا اور حکماء کا ہے تو قوم جو ہے وہ بھی پھر انہی کو دیکھتی. رول ماڈل تو یہی ہوتے ہیں نا جی. بالکل. تو لہٰذا یہ علماء اور حکماء اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر قوم بھی ٹھیک ہو سکتی. بالکل بہت بڑی بات ہے. خود تنقیدی جو ہے بہت جرت کی بات ہے. علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جرت اور ایک طاقت عطا کی ہے. اور اس میں جو طاقت مین مضمر ہے، جس میں اصل طاقت کا منبع ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عشق رسول ہے، جو آپ کو یہ باتیں بولنے پہ مجبور کر رہا ہے یا آپ کے دل کی آواز ہے. اسلم توکلی صاحب نے بھی کہا وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. تو انہوں نے حرم کی پاسبانی کہا نا، تو رسول پاک تو کعبوں کا کعبہ ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کو رسول پاک کی ذات اقدس ان کے عزت و حرمت کے لیے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے بے شک، اور کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ ایک قانون جو ہے وہ بنوایا جائے. جی آپ کیا مسلمانوں کو پیغام دوں گا، مسلمانوں متحد ہو جاؤ، وفا کسی پر فرض تو نہیں. مسلمانوں وفا کسی پر فرض تو نہیں، ہو سکے تو آقا کی محبت کا خیال رکھنا. ماشاءاللہ. آج کے پروگرام کا ناظرین وقت اتنا ہی تھا. یقیناً آپ کا جذبہ ایمانی جو ہے اس میں تقویت پہنچنے کا یہ پروگرام جو ہے سبب بنے گا. میں جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب
آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور بڑی عجلت میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آپ چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبھی کو موقع دے۔ اسلم توکلی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایک انجمن ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ انجمن سجتی ہے۔ آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ کے دل میں ایک سچی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا آپ یہ ثبوت دیتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے۔ اور ناظرین، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، معذرت خواہ ان لوگوں کا جن کی کالز ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ مجبوری ہے، پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے جذبات کا احساس سمجھتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے کسٹمر سروس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ینگ انقلاب کی فیس بک بھی دیکھ کر اس میں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اذان کا، اور وقفہ اذان بھی ہوگا، میں اپنے معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام ناظرین کا جو ملینز کی تعداد میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو پسند کرتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور اس بارگاہ میں جس کے لیے کائنات بنی ہے اس میں ایک ہمارا بھی حصہ، ہماری بھی درخواست جو ہے شامل ہو جائے۔ اپنے میزبان عظیم ملک کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ اللہ آپ کا اور وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔